बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 227 का मुताला करेंगे और ये तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 344 है। और आज इस हदीस पे इंशाअल्लाह हमारा किताब तयम्मुम मुकम्मल हो जाएगा। इस हदीस में पाक मट्टी को मुसलमान के लिए वज़ू करार दिया गया है। अगर पानी ना हो और बंदा जुनूबी हो तो उस सूरत में भी वो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है। ये एक तवील हदीस है और इसमें यानी कुछ वाक़यात हैं और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो है ना मुस्तंबित होते हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको किताब तयम्मुम में इसलिए लाए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को जो जमात हो रही थी और वो अलग बैठा हुआ था तो उसको ये कहा कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तो उसने कहा कि मैं जुनूबी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप तयम्मुम कर लेते और नमाज पढ़ लेते। अन इमरान इब्न हुसैन खुज़ाई रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कुन्ना फ़ी सफ़रिन मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्ना असरैना हत्ता कुन्ना फ़ी आखिरिल लैल वक़अना वक़अतन वला वक़अत अहली इंदल मुसाफिर मिन्हा। वो हज़रत इमरान बिन हुसैन फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे और हमने तवील जो है ना सफ़र किया और रात के आखिरी पहर में हमने सोने का इरादा किया और आराम किया और हम सो गए। और रात के उस आखिरी पहर में जो नींद होती है वो बहुत मुसाफिर के लिए मीठी नींद होती है और वो सो गए, हम सारे सो गए। फमा आई कज़ना इल्ला हर्र शम्स से, और हम सारे ऐसे सोए कि सूरज की तपश ने ही हमें जो है वो जगाया। वकाना अव्वलु मन इस्तयक़ज़ फ़ुलानुन सुम्मा फ़ुलानुन सुम्मा फ़ुलानुन सुम्मा उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अर्राबिउ। वो कहते हैं कि एक शख्स पहले उठा, फिर दूसरा उठा, फिर तीसरा उठा। तो रावी कहता है कि मुझे उसके नाम भूल गए हैं, लेकिन अलबत्ता चौथे नंबर पर जो शख्स उठा वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा नामा लम नूकिज़हु हत्ता यकूना हुआ यस्तयक़ज़ु लिअन्ना ला नदरी मा यहदुसु लहू फ़ी नौमिही फलम। अच्छा, वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो जाते थे तो हम में से कोई जो है ना उनको नहीं उठाता था, इसलिए कि जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेदार ना हो जाएं, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि वो ख्वाब में अगर कोई उन पर वही नाजुल हो रही हो, तो इसलिए जो है ना उनको कोई नहीं उठाता था। वो ये कहते हैं कि फ़लम मस्तयक़ज़ उमर व रआ मा अस्वाब अन्नास। तो जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए और लोगों की उस कैफियत को उन्होंने देखा जो कुछ लोगों को पहुँच चुका था, यानी फ़जर की नमाज कज़ा हो गई थी। वकान रजुलन जलीदन फ़कब्बर व रफ़ा सौतहु बित्तकबीर फ़मा ज़ाला युकब्बिरु व यरफ़अु सौतहु बित्तकबीर हत्ता इस्तयक़ज़ लिसौतिहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ज़रा जरी किस्म के आदमी थे और ताकतवर दिल रखने वाले आदमी थे। तो जब उन्होंने ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने तकबीर कहना शुरू कर दी और ऊंचे आवाज़ से अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया। और वो उस वक़्त तक कहते रहे यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। फ़लम्मस्तयक़ज़ शकौ इलैहि लज़ी अस्वाबहुम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सारा वाक़या बताया गया कि इस तरीके से सारे सो गए थे और सूरज की तपश, सूरज निकल आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सारी बात रखी उन्होंने। क़ाल ला ज़ैरा औ ला यज़ीरु इर्तहलू फ़र्तहलू फ़सारा गैर बईदिन सुम्मा नज़ला। वो कहते हैं कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई हरज नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, चलो ये दो अल्फाज यहाँ पर आए हैं, ला ज़ैरा, या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही और या फिर फरमाया कि ला यज़ीरो, यानी कोई नुकसान नहीं हुआ है, चलें यहाँ से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से चलने का हुक्म दिया और थोड़े ही हम चले थे। सुम्मा नज़ला फ़दा बिलवुज़ू फ़तवज़्ज़ा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के लिए पानी मंगवाया और वज़ू किया। वनूदिया बिस्सलाति फ़सल्ला बिन्नास, तो फिर जो है ना अज़ान दी गई और लोगों ने नमाज़ पढ़ी। फ़लम्मन फ़तला मिन सलातिही इज़ा हुआ बिरजुलिन मुअतज़िलिन लम युसल्लि मअल कौमी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा और पीछे मुड़े तो देखा कि एक आदमी जो है वो खड़ा है या बैठा है, तो उसने लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको देखा तो कहा, काला मा मना आका या फुलानु
अन तुसल्लिया माल कौम, तो कहा कि ए शख्स तुम्हें किस चीज़ ने रोका कि तुम लोगों के साथ नमाज पढ़ने से रुके हुए हो। काला अस्वाबतनी जनाबतुन वला माआ, उसने कहा कि मैं हालत जनाबत में हूँ, जुम्बी हूँ और मेरे पास पानी नहीं है। काला अलैका बिस्सईद फ़इन्नहु यकफ़ीका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे लिए तो मिट्टी काफ़ी है, यानी पाक मिट्टी जो है उसका तू कसरत कर लेता और वो तेरे लिए काफ़ी है, और फरमाया कि उससे तयम्मुम कर लेते। सुम्मा सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फश्तका इलैहि नासु मिनल आतश, फिर वहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने का हुक्म दिया, तो लोगों ने जो है ना प्यास की शिकवा किया और शिकायत की कि लोगों ने कहा कि पानी नहीं है और प्यास लगी हुई है। फ़नज़ल फ़दा फ़ुलान वदा अलीयन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल इज़हबा फ़ब्तग़ियल माआ, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और एक और शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाया और उनको कहा कि पानी तलाश करें, और वो पानी तलाश के लिए निकले। फ़न तलका, वो दोनों शख्स जो है ना पानी की तलाश के लिए निकले। फ़लकिया मरातन बैन मज़दतैन और सतीहतैन मिम्माइन आला बईरिल्लाह, तो उनको जो है ना जब वो पानी तलाश कर रहे थे तो एक औरत जो है वो ऊँट के ऊपर जो है वो सवार थी, और वो मशकीज़े के ऊपर जो है ना वहाँ दरमियान में दोनों तरफ मशकीज़े लटक रहे थे और वो दरमियान में बैठी हुई थी। फ़क़ाला, तो इन दोनों ने उससे पूछा, लहा ऐन अलमाओ, पानी किधर है। क़ाल अहदी बिलमाई अमसे हाज़िहि स्साअ, तो उसने कहा कि कल मैं इस वक्त पानी के पास थी, यानी पूरे 24 घंटे गुजर गए हैं, यहाँ से 24 घंटे की मुसाफत पे पानी है, और कहा कि मैं कल इस वक्त पानी के ऊपर थी, अब जिस वक्त आप लोग मुझे मिल रहे हैं। फिर उसके बाद में उसने कहा कि वह नफ़रना खुलूफन, कहा कि मैं आगे आगे आ रही हूँ लेकिन हमारे जो मर्द हजरात हैं वो पीछे पीछे आ रहे हैं। क़ाल लहा इन तलिकी इज़न क़ालत इला ऐना क़ाल इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला और उन दोनों ने कहा कि आप हमारे साथ चलें। उन्होंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, तो इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम आपको ले जाते हैं, यानी पानी भी और आपको भी और ऊँट को भी जो है ना हम आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते हैं। क़ालत अल्लज़ी युक़ालु लहु सबिय्यु क़ाल हुवल्लज़ी तअनीना फ़न्तलिकी फ़जाअ बिहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने उस आगे से औरत ने कहा कि अच्छा वो शख्स जिसके बारे में मशहूर है कि वो साबी है, तो इन्होंने कहा कि ये आप कह रही हैं, तो कहा कि आप हमारे साथ चलें, और वो फिर चली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ये उनके पास ले आए। वह हद्दसाहु हदीसा, तो फिर जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सारा वाक़या रखा गया। क़ाला फ़स्तनज़िलूहा अनिल बहीरिहा, तो फिर उसको जो है ना उसके ऊँट से नीचे उतार लिया गया। वदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइनाइन फ़र्रग़ फ़ीहि मिन अफ़वाहि अल मज़दतैन औ सतीहतैन, तो फिर जो है ना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया तो उसके अंदर दोनों जो मशकीज़े थे उनके मुंह खोल दिए गए, और फरमाया कि व औ का अफ़वाहहुमा व अतलकल गज़ालियो, फिर उनके जो ना ऊपर वाले जो मुंह थे वो मशकीज़ों के वो बंद कर दिए गए, और उनके नीचे वाले जो हिस्से के मुंह थे वो खोल दिए गए। वनूदिया फिन्नासे उसको वस्तको फसका मन सका वस्तका मन शाह, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ पैगाम भेजा कि आएँ और पानी खुद भी पिएँ और अपने जानवरों को भी पिलाएं। तो फिर सब ने पानी पिया जितना वो पीना चाहते थे, और जिसने पिलाना था वो उसने पिलाया। वकाना आखिर ज़ालिका अन ऊतियल्लज़ी अस्वाबतहुल जनाबतु इनाअन मिम्माइन क़ाला इज़हब फ़अफ़रिग़हु अलैक, तो फिर उस शख्स को भी पानी दिया गया जिसको जनाबत लाहक थी, और उसको कहा, उसके एक बर्तन में पानी भर के दिया गया, और उसके बाद उसको कहा कि जाएं और इस पानी के ज़रिए से आप नहा लें और अपने बदन पे डालें। वही क़ाइमतुन तंज़ुरु इला मा युफ़अलु बिमाइहा, तो वो खड़ी जो है ना वो औरत सारे इस वाक़या को देख रही थी कि उसके पानी के साथ क्या हो रहा है। वईमुल्लाहि लक़द, अब ये सहाबी ये कहते हैं कि अल्लाह की कसम, जब उसके जो है ना मशकीज़ों का मुँह बंद किया गया, उक़लिअन्हा व इन्नहु लयुख़य्यलु इलैना अन्नहा अशद्द मिल्अन मिन्हा हीना इब्तदा फ़ीहा,
یعنی جس وقت ان کے مشکیزوں کا منہ کھولا گیا تھا اور اب جب مشکیزوں کا منہ بند کیا گیا تو اس وقت ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ مشکیزیں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط قسم کے بھرے ہوئے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بین عجوة ودقیقة وسویقة حتی جمعوا لها طعاما فجعلوها فی صوب۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مہمانوں کی کیسی ضیافت کرتے تھے، اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت کے لیے کوئی چیز جمع کرو۔ تو لوگوں نے جو ہے نا عجوہ کھجوریں اور پھر اسی طرح آٹا اور جو ہے پھر ستو، یہ ساری چیزیں انہوں نے جمع کی کھانے کے طور پر اس عورت کے، اور ان ساری چیزوں کے کپڑے کے اندر بند کر دیا۔ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، اور اس عورت کو جو ہے نا اونٹ کے اوپر سوار کر دیا۔ وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس کا کپڑا جو ہے وہ اس کے آگے، اس گٹھڑی کو باندھ کے اس کے آگے رکھ دیا۔ قَالَ لَهَا، تو اس سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تَعْلَمِينَ مَا رَزِعْنَا مِن مَائِكِ شَيْئًا، اب تو جانتی ہے کہ ہم نے تیرے پانی میں کوئی کمی نہیں کی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضیافت کرنے کے بعد، اونٹ پہ بٹھانے کے بعد جب وہ جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی۔ وَلَكِنَّ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا، البتہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ پانی پلا دیا ہے۔ البتہ پانی کے پلانے کا سبب تو ظاہر ہے وہی عورت بنی، لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے پانی پلایا اور ہم نے آپ کے پانی میں کچھ کمی نہیں کی۔ فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدْ احْتَسَبَتْ عَنْهُمْ، تو ظاہر ہے وہ جب گھر پہنچی تو وہ لیٹ تھی۔ فَقَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةٌ، تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ تو یعنی کس وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی۔ قالت العجب، تو اس نے کہا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ لَقِينَا رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِهِ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ صَبِيٌّ، اس نے کہا کہ میں یعنی ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ دو آدمی مجھے ملے تھے اور وہ مجھے اس آدمی کے پاس لے گئے جس کو صابی کہتے ہیں۔ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، اور اس نے ایسا اور ایسا کیا، یعنی سارا واقعہ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بتایا۔ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِن بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ، اس نے جو ہے نا زمین آسمان کی طرف اشارہ کہا اور کہا کہ یہ تو بہت بڑا کوئی جادوگر تھا جو زمین و آسمان کے درمیان جتنے لوگ آج آباد ہیں ان سب میں جو ہے نا سب سے بڑا جادوگر تھا۔ وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا وسطی والسبابہ، تو اس نے جو ہے نا درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلی کے درمیان جو ہے نا اشارہ کر کے کہا فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ، یعنی اس نے زمین اور آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے درمیان جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے بڑا جو ہے نا ساحر یعنی جادوگر تھا۔ یا پھر فرمایا او انہو لرسول اللہ حقا، یا پھر یہ کوئی اللہ کا پیغمبر ہے اور بالکل برحق ہے کہ جو کچھ میں دیکھ کے آئی ہوں وہ بالکل برحق اپنی آنکھوں سے میں دیکھ کے آئی ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ پھر یا تو سچے پیغمبر ہو سکتے ہیں۔ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو پھر اس کے بعد مسلمانوں نے جب حملے شروع کیے اس قبیلے کے گرد و نواح میں جو علاقہ تھا مشرکین تھے ان پر حملے شروع کیے۔ وَلَا يُصِيبُونَ السِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، لیکن اس علاقے کو چھوڑ دیتے تھے جہاں پر یہ عورت آباد تھی، اس کے گاؤں کو یا اس کے محلے کو یا اس علاقے کو وہ چھوڑ دیتے تھے جہاں پر وہ عورت آباد تھی۔ فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا، تو ایک دن پھر اس عورت نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا مَا أُرَىٰ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ يَدْعُونَكُمْ عَمَدًا، میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام جو ہے نا باقی دائیں بائیں قبیلوں پہ حملے تو کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ عمدن آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، تو کہا کہ کوئی تمہاری اسلام کے اندر کوئی رغبت ہے؟ فَأَطْوَعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، تو انہوں نے اس عورت کی بات کو مان لیا اور وہ سارا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ حدیث ایک طویل حدیث ہے اور اس کے اندر جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب التیمم کے اندر اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ اس حدیث میں جو سب سے یعنی پہلی بات وہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ایک طویل حدیث ہے
اور اس سے بہت سارے مسائل جو ہے وہ مستنبط ہوتے ہیں، لیکن طہارت کی دو قسمیں یہاں پر سامنے آتی ہیں۔ ایک طہارت تو ظاہر طہارت اصلی ہے جو پانی کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، اور اگر پانی موجود ہو تو اسی کو استعمال کیا جائے گا، جیسا کہ پانی جب ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ یہ پانی لیں اور اس سے غسل کریں۔ لیکن اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر انسان کے لیے ظاہر یا پھر اس پہ پانی پہ قدرت نہیں ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کرنی ہے، اور یہ مٹی جو ہے نا پانی کا بدل ہے۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بھی کہ اگر تو تیمم کر لے تو یہ تیرے لیے کافی ہے، یہ پاک مٹی تیرے لیے کافی ہے۔ تو یعنی وضو کو جو ہے نا یعنی وضو کے متبادل مٹی کو قرار دیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جن امور سے جو ہے نا وضو ٹوٹتا ہے انہی امور سے جو ہے وہ تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ تیمم کے لیے ایک اضافی شرط ہے کہ اگر پانی میسر آ جائے تو اس سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہی یعنی تیمم کے ساتھ تمام نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے وضو کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، فرائض ہیں، نوافل ہیں، قضا ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں جو وضو کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں وہ تیمم کے ساتھ بھی جو ہے وہ ساری نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بھی کہا اور پہلے اس کو سابی بھی کہا، تو یعنی یہ جو اس نے الفاظ استعمال کیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو جواب دیا کہ ہاں سابی تو کہتی ہے نا، یعنی ہم تو اس کو سابی نہیں سمجھتے، ہم تو اس کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں، تو جیسے کہتی ہے تو چل ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سابی وہ شخص ہے جو ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ مجاہد نے کہا کہ سابی وہ ہے جو نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، اور اس کا ذبیحہ بھی نہیں کھایا جائے گا، اور نہ ہی پھر ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا سابی اس شخص کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی یہاں تشریح کر دی۔ یہ سارا واقعہ کون سے سفر میں پیش آیا، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ یہ سفر جو ہے نا کیا غزوہ خیبر کا کوئی سفر تھا، یا صلح حدیبیہ سے واپسی کے موقع پہ کوئی سفر تھا، یا پھر یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا کوئی جو ہے نا سفر تھا۔ اس پہ مختلف آراء ہیں۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ غزوہ خیبر سے واپسی والا جو ہے یہ واقعہ ہے کہ راستے میں جو ہے نا یہ واقعہ پیش آیا۔ امام ابو داؤد یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صلح حدیبیہ سے واپسی کے موقع پہ جو ہے نا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بس آپ رات کو جو ہے نا ایک جگہ پہ ٹھہرے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جو ہے نا ہماری نماز کی حفاظت کریں گے، لیکن اتفاق ہے کہ وہ بھی سو گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زید بن اسلم کی روایت سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے، اور راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ ہماری نماز کی حفاظت کون کرے گا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اس موقع پہ جو ہے نا وہ بھی صحابہ اکرام سو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، اور جب سورج طلوع ہوا تو اس موقع پہ جو ہے وہ یعنی پھر جو ہے نا سارے لوگ بیدار ہوئے۔ تو یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ یعنی اس واقعہ کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ آیا یہ ایک ہی واقعہ ہے یا مختلف واقعات ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، لیکن وہ بھی اتفاقاً سو گئے۔ اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک طویل حدیث ہے، ظاہر ہے اس میں ایک خوبصورت واقعہ اور پیرائے کی صورت میں جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ظاہر ہے سارے صحابہ اکرام جب بیدار ہوئے، اور چوتھے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، تو ان کے بارے میں کہا کہ وہ دلیر انسان تھے، تو انہوں نے تکبیر کہنی شروع کی اور زور زور سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ اس سے یہ ادب اور احترام جو ہے نا سامنے آتا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے کسی خاص موقع پہ بیدار کرنا ہے، اور آپ سے بڑی شخصیتیں، بزرگ شخصیتیں، استاد ہیں، معلم ہیں، مربی ہیں یا قائد ہیں، تو ان کو پھر بیدار کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں قریب کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی تکبیر کہی جائے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی ظاہر فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی اور بہت پریشان تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں، استراحت کر رہے ہیں، اور سارے صحابہ بھی سو گئے، اور فجر کی نماز جو ہے نا قضا ہو گئی۔ تو جب بیدار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا زیرہ یا لا یزیرو، تو کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اور پھر وہاں سے صحابہ اکرام کو چلنے کے بارے میں کہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص
یعنی باقی لوگوں نے تو وہاں سے نکل کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دوسری جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں فجر کی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہی گئی تو سب نے نماز پڑھی، لیکن ایک شخص نے نماز نہیں پڑھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضاحت طلب کی کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ میں جنبی ہوں اور میرے پاس پانی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ تیمم کر لیتے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر معاملات زندگی میں کوئی واقعہ پیش آ جائے تو پہلے اس کی وضاحت طلب کرنی چاہیے. غصہ کرنا اور ڈانٹنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے. اسی طریقے سے یعنی فوت شدہ نماز جو قضا ہو جاتی ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ صحابہ اکرام نے وضو کیا، پھر اذان کہی گئی، پھر اقامت کہی گئی اور اس کے بعد پھر قضا نماز کو جو ہے نا باجماعت ادا کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس وادی کے اوپر شیطان کا اثر تھا جس کی وجہ سے یعنی سارے لوگ سو گئے تھے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی کو چھوڑ کے دوسری وادی کے اندر جا کے نماز کو ادا کیا. اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جب رعایا کو کوئی تکلیف پہنچے تو رعایا اپنے ملک کے سربراہ یا اپنے قائد کے سامنے شکایت کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے. اور قائد کا بھی فرض بنتا ہے کہ رعایا اگر کسی بات کی شکایت کرے تو اس کو سنا جائے اور اس کے لیے جو ہے نا مسائل کو حل کیا جائے. اور یہاں پر جو ہے نا یہ یعنی صحابہ اکرام نے ساتھ چلتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، پانی بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کے پڑاؤ کیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے صحابی کو کہا کہ پانی تلاش کریں، اور پانی تلاش کرتے ہوئے وہ عورت ہمیں یعنی ان کو راستے میں ملی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رعایا کو اگر کوئی تکلیف ہو اور کوئی پریشانی ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر اپنے قائد کو اور اپنے لیڈر کو اور اپنی جماعت کے سربراہ کو اگر کوئی شکایت پہنچاتی ہے تو اس کا ازالہ کرنا جو ہے اس موقع پہ ضروری ہے. اسی طریقے سے وہ عورت مشرکہ تھی. اب مشرکہ عورت کو بلایا گیا، اس کا پانی استعمال کیا گیا، اس کے مشکیزیں جو ہے نا استعمال کیے گئے اور آخر میں پھر اس کی ضیافت بھی کی گئی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر مشرکہ کا جو ہے نا سامان استعمال کیا جائے، مال استعمال کیا جائے اور بوقت ضرورت استعمال کیا جائے لیکن پھر اس کے بعد دلجوئی کے لیے اس کے پانی میں ظاہر اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن البتہ ایک سبب کے طور پر اس کے پانی کو استعمال کیا گیا. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکام بالا کو اگر ضرورت ہو تو اگر کسی موقع پہ کسی مشرک کے مال کو استعمال کرنا ہو تو اس سے اجازت لے کے مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کا عوض اور اس کا بدلہ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے طعام اور اس کے لیے کھانا وغیرہ سارا کچھ منگوایا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ عورت وہاں سے چلی گئی. اسی طریقے سے اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بھی کہا اور اس کو جادوگر بھی کہا اور کہا کہ زمین و آسمان کے درمیان ان سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہوگا. لیکن ساتھ ہی اس نے ایک حقیقت کو بھی بیان کیا. اس نے کہا کہ وہ جادوگر بھی ہو سکتا ہے اور وہ صحابی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا کہ وہ اللہ کے پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں. تو جب اس نے دونوں دروازے کھلے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے جو ہے نا کیسے یعنی ان کے اس عورت کو جو ہے نا ذریعہ بنایا اور وہ سارا قبیلہ جو ہے نا بعد میں مسلمان ہو گیا. اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی اس عورت نے کہا کہ وہ دائیں بائیں تو حملے کرتے تھے لیکن اس قبیلے کی عزت اور احترام میں انہوں نے ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا تھا. تو صحابہ اکرام نے بھی اس کا خیال رکھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کے لیے ایک سبب پیدا کیا ان کے اسلام کو قبول کرنے کے لیے. اس حدیث سے ہمارے سامنے یہ بھی بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، لیکن ان میں سے یہ معجزہ بھی ایک بہت بڑا عظیم معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پانی جو ہے نا وہ پلایا اور پھر پانی کے اس کو جانوروں نے بھی استعمال کیا. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. حضرات یہ حدیث جو ہے اس سے ہمارے سامنے بہت سارے مسائل سامنے آئے اور ان مسائل کو ہم نے یہاں سے مستنبط کیا اور اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہماری یعنی تحریکی اور سیاسی زندگی یا خاندانی زندگی ہے اس کے اندر جو ہے نا ہمیں اپنے اخلاقیات، اپنے کردار، اپنے رویوں کو جو ہے نا اعتدال میں رکھنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے ہمیں ان مسائل سے جو ہے نا جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرات ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارا کتاب التیمم مکمل ہوا اور مختصر بخاری شریف کی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں سے جو تکرار والی احادیث آ رہی ہیں ان کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور میں ساتھ آپ کو جو ہے نا ایک مختصر بخاری شریف کا نمبر بھی دے رہا ہوں اور ساتھ اگر آپ بخاری شریف میں متن دیکھنا چاہیں تو ساتھ ہی جو ہے نا وہ تسلسل والا نمبر جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ بخاری شریف کے متن کو دیکھ کے وہاں سے مطالعہ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.